स्पोर्ट्स के इंतज़ामी अमूर को चलाने के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से बात करते, ये बातें उनको समझ आती है जो ख़ुद स्पोर्ट्समैन हो और स्पोर्ट्स के हवाले से उसकी एजुकेशन हो, तालीम हो, वो इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। बलूचिस्तान गो के एक पसमानदा इलाका है, लेकिन इस पसमानदा इलाके ने पूरे पाकिस्तान का नाम खेलों के मैदान में भी रोशन किया है। मुख्तलिफ ऐसे हैं कि जो इस वक्त बलूचिस्तान की पाकिस्तान की कौमी खेलों की जो है सरबराही भी कर रहे हैं और विनिंग पोजीशन पे भी लाए हैं। आज जो मेरे साथ मौजूद मेहमान बैठे हैं, ताल्लुक़ किसका है? बलूचिस्तान से, लेकिन ये बलूचिस्तान के वाहिद पीएचडी स्कॉलर है जिन्होंने स्पोर्ट्स में पीएचडी की है और ख़ुद जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक गजेटेड पोजीशन पे असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स है, डॉक्टर मुहिबुर्रहमान काकर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो, खुशामदीद आपको कहता हूँ। जानना चाहते हैं आपके अपने बारे में, खेलों की मैदान में आप कैसे उतरे और किस गेम को आपने अपनाया जो आज माशाल्लाह आपका शौक़ इतना बड़ा है कि खेलों के साथ साथ आपने खेलों की तालीम को भी आगे लेकर फर्स्ट जो है पीएचडी स्कॉलर हो आप। जी थैंक यू सो मच अली अहमद रेकी साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने शो में मदऊ किया। आपकी टीम का शुक्रिया। आपको मैं बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ किला सैफुल्लाह से है। जी जी बिल्कुल। और मैं तालीम के लिए जो है वो कोयटा आया 2009-10 में जी। और हॉस्टलाइज थे। वहाँ से स्पोर्ट्स का एक शौक़ पैदा हुआ। एथलेटिक्स स्टार्ट की जो मदर ऑफ़ गेम्स हैं। जी जी। तो खेलते रहे, उसके साथ टेबल टेनिस का भी शौक़ रहा, जी जी। पैदा हुआ। फिर उसी इंस्टीट्यूट से जितने भी कंपटीशंस होते हैं जी इंटर स्कूल्स, वो खेलें टेबल टेनिस में, तो वहाँ से शौक़ बढ़ता रहा। जी जी। तो फिर कॉलेज तमिलनाडु कॉलेज आए तो वहाँ पे मुझे कोई ऐसी सच है फैसिलिटी मिली जी। कि मैंने टेबल टेनिस को बिल्कुल वो एक गेम समझ के खेलना शुरू कर दिया, बाकी एथलेटिक्स वगैरह को छोड़ दिए। सही बात। तो फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी, जब मैं ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, सपोर्ट मिला रजिस्ट्रार की तरफ से एंड ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। फिर उसी के साथ साथ मैं पाकिस्तान जूनियर कैंप में सेलेक्ट हुआ। अच्छा, पाकिस्तान जूनियर कैंप में रहा तो अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन फिर नहीं हुई मेरी पाकिस्तान टीम में। तो उसी के साथ फिर पाकिस्तान सीनियर टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ, कैंप में सिलेक्शन हुई। तो 3 महीने इस्लामाबाद में वो कैंप फिर अटेंड किया। तो फर्दर जाते जाते फिर HSC की टीम में सिलेक्शन हुई जो पाकिस्तान की तरफ से फिर दुबई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए। सही बात। तो इसी तरह फिर एजुकेशन कंप्लीट हुई, इंजीनियरिंग की मैंने ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी से। लेकिन स्पोर्ट्स का एक ऐसा जज्बा था अंदर के खेलने का, तो ख्याल में आया, सीनियर्स ने मुझे समझाया कि आप स्पोर्ट्स को पढ़ें भी ताकि बलूचिस्तान में जो खेल रहे हैं वो थोड़ा साइंटिफिक तरीके पे भी आएँ और उनको स्पोर्ट्स को समझ सकें। तो इसी तरह फिर मैंने मास्टर्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट रहा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा स्पोर्ट्स में। फिर पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसर्च का एक बहुत बड़ा सफ़र था जो 4 साल 3 महीने लगे मुझे इस पीएचडी को कंप्लीट करने में, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीनियर सुपरवाइज़र्स और मेरे कोलीग्स ने मेरा बहुत साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने एक पीएचडी कंप्लीट करके एक बलूचिस्तान के लिए एक एजाज़ है, स्पेशली बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए। डॉक्टर साहब, ज़रा आपकी जो तहकीक थी ज़रा स्पोर्ट्स में, वो किस शोबे को आपने ज़्यादा प्रेफर किया और आपने उसके ऊपर तहकीक मुकम्मल करके अपने जो तहकीक की जो जिसको आप थीसिस कहते हो जमा कर लीजिए? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आपके चैनल के तवस्सुत से नाज़रीन को और बलूचिस्तान के स्पोर्ट्समैनों के लिए, एक आम पर्सन के लिए जो है ये मैं बताता चलूँ, मेरा बेसिक टारगेट था कार्डियो। जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं या कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस होता है एथलीट्स के लिए, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और एक अच्छे तरीके से जो हम है पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकें। सही बात। तो मैंने टारगेट किया जो है वो इंडोरेंस के जितने भी गेम्स हैं, बड़े गेम्स हैं, लाइक स्विमिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल, साइकिलिंग,
ان گیمز کو میں نے ٹارگیٹ رکھا. ٹھیک ہے. تو ان کے جو کارڈیو واسکولر انڈورنس پہ میں نے ایک ٹریننگ پلان کی جو ورلڈ وائڈ اپرووڈ ہے. اس کو میں نے اپنی ٹریننگ بنائی اور اس کو ٹریننگ دی ان کو 12 ہفتوں کے لیے. تو الحمدللہ ایک پازیٹیو چینج آیا جو ورلڈ وائڈ سپروائزرز نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا. تو وہ میرے پیپرز میں نے ریسرچ پیپرز لکھے اس پہ, تو الحمدللہ وہ ورلڈ وائڈ کے جرنلز میں بھی پبلش ہو گئے. بالکل اچھی بات کی آپ نے. ڈاکٹر صاحب گڈ گورننس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی ہے اور اس وقت جو ہے 36 یہاں پہ ڈسٹرکٹس ہے. گڈ گورننس کے بارے میں, کھیلوں کے فروغ کے بارے میں, نوجوان کو صحت مند سرگرمیوں میں لانے اور صحت مند جسم اور دماغ حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے پڑیں گے موجودہ حکومت کو؟ جی بالکل, بہت اچھا کوشچن ہے. جو ہمارے سی ایم صاحب ہے سرفراز بگٹی صاحب, ان کا ایک ویژن ہے یوتھ کو انگیج رکھنا, یوتھ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف مدعو کرنا. جو ان کا پہلا ثبوت یہی ہے کہ انہوں نے یوتھ پالیسی بنائی. یوتھ پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تھرو اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کی جو مشیر ہے مینا مجید صاحبہ اور ان کے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف لائک سیکٹری صاحب درا صاحب اور ڈی جی یاسر بازی صاحب, تو ان کے توسط سے جو ہے وہ یوتھ پالیسی بھی امپلیمنٹیشن آپ نے دیکھی ہے اور سٹارٹ ہو چکی ہے. بالکل. اور اسی طرح گڈ گورننس کو اسپورٹس میں بہتر کرنے کے لیے بھی ہمارے سیکرٹری صاحب اور ڈی جی صاحب اور منسٹر صاحبہ کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ اسپورٹس پالیسی کو جو ہے وہ امینڈ کرنے جا رہے ہیں. اسپورٹس پالیسی کو امینڈ کرنا اسپورٹس مینوں کے لیے اسپیسیفکلی کہ وہ ایتھلیٹس کو وظیفہ جاری کریں اور ان کے لیے ایک انڈومنٹ فنڈ ہو اور ان کے لیے جو ہے وہ کھیل کے مواقع ہوں ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں, ہر اس میں. تو پھر جا کے ایک انٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوگا. جس طرح ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ محرم کے بعد نیکسٹ جون میں انشاءاللہ ہمارا کوچز کا ایک ٹریننگ پلان جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ ہمارے اسپورٹس پالیسی کا ایک حصہ بننے جا رہا ہے کہ وہ ہم لوگ اپنے کوچز کو اس لیول تک ٹرین کریں گے جو ہمارے بچوں کو پلیئرز کو جو ہے وہ پھر اس لیول کی ٹریننگ دے سکیں جو وہ ایک ورلڈ وائڈ اولمپک میں اور نیشنل چیمپئن شپس جو ہوتی ہیں یا ورلڈ وائڈ جتنے بھی ایشین گیمز ہوتے ہیں اس میں اس لیول کی کمپیٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی, لیکن ایک تو ریفرنسز کے ساتھ میں اس بات کو آگے لے جاؤں گا کہ بغیر کوچنگ کے بلوچستان کے نوجوانوں میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ جیسا اگر میں کہہ دوں کہ ابھی شیخ دوست ہے, نوشکی کی سرزمین سے تعلق ہے, بغیر نیشنل انٹرنیشنل کوچنگ میں انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے روشن کیا ہے. اس کے علاوہ اگر میں کہہ دوں کہ کوئٹہ اور آپ کا جو پشین ہے شازیب شاوانی کی اگر ہم بات کر لیں ٹیکوانڈو میں, شازیب رند کی ہم بات کر لیں اور آرون خان ترین کی ہم بات کر لیں جو پشین سے ہے ٹیکوانڈو میں, بغیر کوئٹہ سے تعلق رکھنے ہوئے اس وقت شازیب شاوانی اور آرون خان پاکستان ٹیکوانڈو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور ورلڈ کی رینکنگ میں وہ ٹاپ 10 میں موجود ہے. آپ کا جو بلوچستان کا جو سی ایم صاحب کا ایک ویژن ہے, جو سیکریٹری اسپورٹس درہ بلوچ صاحب کی ہے, مینا بلوچ صاحبہ کی ہے, جو آپ کا ڈائریکٹر جنرل ہے ماشاءاللہ ینگ ہے ڈاکٹر یاسر بازی صاحب کے, ہمیشہ کھیلوں کی میدانوں میں ہم نے اکثر ان کی ویڈیو اور تصویریں دیکھے ہیں. تو کیا آنے والا جو کوچنگ کورس ہوگا, کیا آپ کے توقع ہے کہ سال 2026 میں ہماری رینکنگ باقی گیموں کی کھلاڑیوں کی شازیب اور شیخ دوست کی طرح ہوں گے سر؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا اس کو بتایا کہ یہ مٹی بہت سرخیز ہے. یہ مٹی میں وہ ٹیلنٹ موجود ہے, صرف پالش کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اس مٹی نے پاکستان کو وہ یوتھ دیا ہے جنہوں نے ورلڈ وائڈ پاکستان کا نام روشن کیا ہے مختلف شعبوں میں. بالکل. آپ انجینئرنگ سائڈ لے لیں, میڈیکل سائڈ لے لیں, اسپورٹس لے لیں, یوتھ لے لیں, کوئی بھی دیکھ لیں. تو اس حوالے سے میں اسپورٹس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابھی کوچنگ کورس آ رہا ہے, نو ڈاؤٹ یہ بالکل فلی فوکسڈ آن کوچز کی جو ہے کیپیسٹی کو بلڈ اپ کرنا ہے. تو وہ کیسا ہوگا, ہم لوگوں نے ابھی فیڈریشنز کو جو انہی گیمز کو ورلڈ وائڈ لے جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان فیڈریشنز کو ہم نے باقاعدہ آن لوپ لیا ہے. انہوں نے ہمیں ویل کوالیفائڈ کوچز کی سی وی بھی بھجوا دی ہیں. صحیح بات. تو وہ آئیں گے ویل کوالیفائڈ کوچز جو اسپیسیفک گیم کو
ٹرین کریں گے, کیونکہ ایک ایتھلیٹ کی دو وہ ہے, ایک ہے وہ گیم ریلیٹڈ سکلز ہیں, دوسرا یہ ہے کہ فزیکل فٹنس, یہ الگ فیلڈ ہے. تو دو شاخیں ہیں, ایک شاخ پہ جو ہے وہ فیڈریشن کام کرے گا, ایک پہ جو ہے وہ ہمارے جو پاکستان میں ویل ٹرینڈ جو ڈاکٹرز ہیں, جو فزیکل فٹنس کو پڑھا ہے سائنٹیفک طریقے پہ, جو دنیا میں چل رہا ہے, ان کو ہم لوگوں نے آن لوپ لیا ہے, ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. تو وہ ہمیں جوائن کریں گے, وہ بھی سیشنز دیں گے ان کو, فزیکل فٹنس, ڈائٹ, انجریز, میڈیکیشنز, ان چیزوں کے ریہیبلیشنز, انجریز کو کس طرح پریونٹ کرنا ہے, کیسے کام کرنا ہے, کیسے آپ نے فٹ رہنا ہے, اور کیسے آپ نے سائیکولوجیکل مینٹلی اسٹرانگ رہنا ہے. تو یہ ایک الگ ڈاکٹرز اس کو ڈیل کریں گے جو اسپورٹس سائنسز میں پی ایچ ڈی ہولڈرز ہوں گے انشاءاللہ. اور جو فیڈریشنز کے جو ہمارے ویل کوالیفائڈ کوچز آئیں گے وہ اسپیسیفک ان کے سکلز پہ کام کریں گے. تو انشاءاللہ نیئر آپ دیکھ لیں گے جو اس کو ایک حتمی شکل بھی انشاءاللہ ود ان 2 weeks دیا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ آپ کو گراؤنڈ میں یہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا دیکھنے کو. جی ڈاکٹر صاحب, وومن کے حوالے سے اگر بات کریں, کیونکہ آپ خود ایک ٹیبل ٹینس میں آپ نے بھی رہے ہو اس میں, لیکن وومن سائڈ پہ خود کے علاوہ کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے اگر بتا دیں کہ ان کو ہم کس طرح انگیج کر لیں. اسکول بھی ہے, کالج بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے, سب کچھ ہے وہاں. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے کلچر, نارمز اینڈ ویلیوز جو ہے وہ ہمیں کسی حد تک اجازت نہیں دیتی کہ ہم لوگ ڈسٹرکٹس میں جا کے کھیلوں کو اس طرح پروموٹ کر سکیں جس طرح میل سائڈ پہ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے اسپورٹس کیلنڈر میں جو ڈویژنل گیمز ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ نے کم از کم 4 سے 5 گیمز جو ہے وہ وومین کا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہم لوگ ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, رسا کشی اور تھرو بال اور کرکٹ انڈور, یہ چیزیں ہم لوگ رکھتے ہیں جا کے کسی کالج اور اسکولز میں یا کسی یونیورسٹی میں, یہ ان کو لازمی رکھتے ہیں. لاسٹ ٹائم جتنے بھی ڈویژنل گیمز ہوئے ڈویژنز میں اس میں فیمیل کا ایونٹ تھا. تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے پھر جب ایک گرینڈ گیمز کرتے ہیں کوئٹہ میں, تو پھر ہم لوگ باقاعدہ ڈویژن سے جو ٹیمیں آتی ہیں اس میں بھی فیمیلز کا کوٹا رکھا ہے. وہ آتے ہیں یہاں پہ, ان کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے, یہاں پہ آ کے مختلف یہ کالجز اور مختلف ڈویژنز کے بچوں کے ساتھ وہ ہم کمپٹیشن کرتے ہیں. تو ان میں ایک مقابلہ اور ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری میرا وہ ٹھیک سوال ہے, آپ سے ہم نے ظاہر بہت ٹائم بھی لیا, تو کیا آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہو, پیغام دیں گے ان اسپورٹس ایسوسیشنوں کو جو تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ بنی ہے, وہ کس طرح اپنے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں میں مصروف رکھے, اور جو سرکار کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے جو کھیلوں کے میدان ہیں کس طرح آباد رکھیں؟ جی بالکل. میرا تو سب سے پہلے یوتھ کو ایک پیغام ہے, اس کے بعد پھر ایسوسیشنس کے لیے. یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ پڑھیں, لازمی اسٹڈی کریں, پڑھیں, لیکن اسپورٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ضرور. ٹھیک ہے. اسپورٹس کے حصہ زندگی بنانے میں آپ کو جو ہے وہ زندگی میں کانفیڈنس, پازیٹیوٹی, مینٹل جو آپ کی گرومنگ ہے وہ مفت میں آپ کے ساتھ سفر کرے گی. پھر اگر آپ صرف تعلیم پہ فوکس کریں گے, آپ اسپورٹ سے دور رہیں گے, تو آپ میں بہت سے بیماریاں, آپ میں بہت سے ڈپریشن, جو آج کل اینگزائٹی, اسٹریس میں مبتلا یوتھ ہے, وہ ان کا مین کاز یہی آ رہا ہے. جہاں بھی جائیں ڈاکٹرز کے ساتھ میں کافی بیٹھتا ہوں, تو مین یہی ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو گئی ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے یوتھ کے لیے کہ وہ فزیکل ایکٹیو رہیں, کوئی بھی اسپورٹس کھیلیں, کوئی بھی گیم کھیلیں, لیکن تعلیم کے ساتھ اسپورٹس کو لازمی کنٹینیو رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اسپورٹس ایسوسیشنس کے لیے یہ بہت ایک بڑا فریضہ ہے جو اسپورٹس ایسوسیشنس, جو اسپورٹس کے عہدیداران کے کندھوں پہ ہے. ان کو آپ بخوبی, آپ ایمانداری کے ساتھ نبھائیں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ ایک پیرنٹ, ایک ماں اور باپ ایک بچے پہ کو اجازت دیتا ہے, وہ ایک ایسوسیشن کے اس پہ ایسوسیشن کے کندھوں پہ کہ یار ہمیں اپنی بیٹی پہ, ہمیں اپنے بیٹے پہ آپ کے حوالے ہیں, آپ اس کو کھلائیں, آپ اس کو گروم کریں, آپ اس کی تربیت کریں, آپ جو ہے اس کو لے جائیں انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں. تو آپ خود سوچیں کہ آپ اگر ایک ایسوسیشن کے بڑے ہیں, آپ ایک ایسوسیشن کے ذمہ وار ہیں, ایک رسپانسبل پرسن ہیں, آپ کے پاس ایک عہدہ ہے, تو آپ سوچ لیں اس عہدے کے ساتھ آپ مخلص رہیں, اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, تو اس کو آپ نبھائیں گے تو
آپ ایک اس معاشرے پہ, اس سوسائٹی پہ, اس بلوچستان پہ آپ ایک بہت بڑا احسان کر لیں. ڈاکٹر محب الرحمان صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے آج بہت وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو کر, اور جو نوجوانوں اور جو سننے والوں کے لیے جو بات تھی یہ بالکل ایک سبق آموز بات ہوگی. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت مہربانی. تھینک یو.